अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है मुज़ाहिमती बयानिए पर मबनी बलूची अदबी रवायात का मुख्तसर जायज़ा। धरने के इख्तिताम और इस्लामाबाद से कूच करने से पहले डॉक्टर महरंग बलोच ने हुक्मरानों को मुखातिब करते हुए कहा था कि आपने बलूच औरत को दहशतगर्द करार दे दिया, उसे इस्लामाबाद के ज़िंदानों में रखा। आपने अपने इस बर्ताव से बलूच कौम को जो पैगाम दिया है, हम इस पैगाम को बलूचिस्तान के घर घर में पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ बलूचों में हमारी तारीख़ और तहज़ीब से जुड़ी ये रवायत रही है कि हम लोग अशार व दास्तान और लोरियों की शक्ल में अपनी सरगुज़िश्तों को महफूज रखते हैं, उसे बच्चों को सुनाते और आने वाली नस्लों में मुंतकिल करते रहते हैं। जब हम इस्लामाबाद में थे तो हमारे साथ जो कुछ हुआ, वहाँ बलूचिस्तान में शायरों ने सैकड़ों की तादाद में इन वाक़यात व हालात पर अशआर लिखे हैं। वो और भी लिखेंगे। हम बलूच लिखते रहेंगे। हस्ब रवायात ये सब हमारी याददाश्तों का, हमारी तारीख़ और अदब का हिस्सा रहेंगे। इन 60 दिनों में हमारे साथ जो सलूक रवा रखा गया, जो कुछ बलूच ख़वातीन व बच्चों और सफ़ेद रीश बूढ़ों के साथ हुआ, उसे कभी फरामोश नहीं होने देंगे। बलूच इनको हमेशा याद रखेगी। डॉक्टर महरंग बलूच के इन कलमात की रोशनी में आज बलूची अदबी रवायात और ख़ास कर इसके मुज़ाहिमती पहलू पर मुख्तसरन बात होगी। बलूची क्लासिकल अदब का बड़ा हिस्सा मुज़ाहिमती शायरी और जंगी दास्तानों पर मुश्तमिल है, जो ताहाल बलूची अदब की सिमत के तयन में बुनियादी किरदार का हामिल रही हैं। तारीख़ी दास्तानों और ज़रमिया अशार में अपने हक़ व बका के लिए ज़ालिम व जाबिर के ख़िलाफ़ बलूच हमेशा बालदस्त ताकतों से बरसर पेकार नज़र आता है। इसकी वजह जानने के लिए तारीख़ी तौर पर बलूचिस्तान के जोग्राफियाई हालात, दस्तयाब कुदरती वसाइल और सख्त आब हवा में ज़िंदा रहने की जस्तजू को समझने के साथ साथ ज़माने क़दीम से बलूच कौम की तर्ज़ ज़िंदगी, ज़रिए मुआश, हमसाया अक़वाम व ममालिक से ताल्लुकात की नौइयत, तारीख़ी तौर पर दरपेश वाक़यात व हालात और ख़तरात को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मज़कूरा तमाम अवामिल किसी भी मख़सूस कौम की ज़ुबान के नशोनुमा और तहज़ीब व तमद्दुन की तश्कील में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। वहाँ रिहाइश पज़ीर बाशिंदों की जहन साजी व शख्सियत साजी और तर्ज़ ज़िंदगी और रद्द अमल के तयन में बुनियादी हिस्सा डालती हैं। संगलाख पहाड़ी, मीलों पर मुहित बेआब व गया दश्त नुमा मैदानें, कम बारिशें, महदूद बारिशों पर मुनहसर चिरागाहें, जानवरों व काश्तकारों और इंसानों के इस्तेमाल के लिए पानी के नाकाफ़ी ज़ख़ायर, सख्त मौसमी हालात और माल मवेशियों के चिरागाहों की तलाश में सफ़र दर सफ़र और दौरान सफ़र मुख्तलिफ़ ख़तरात व चैलेंजेस का सामना, अपनी और अपने माल मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, ये सब वो अवामिल हैं जिन्होंने बलूचों की मजमूई शख्सियत साजी की है। साथ ही मज़कूरा अवामिल ने ना सिर्फ बलूच इक़दार व रवायात की सिमतें मुतय्यन की हैं, बल्कि बलूची ज़ुबान के उस अदब को तख्लीक किया है जो मुज़ाहिमत और मुसलसिल मुज़ाहिमत के बयानिए पर मबनी है, जो बलूचों को नाकाबिल बयान सख्तियों और ख़तरात का सामना करने, उन पर काबू पाने का हौसला देता है और बहैसियत कौम बलूच को ज़िंदा रखे हुए है और इसे टूटने नहीं देता। तारीख़ी हवाले से सरज़मीन बलूच 3 अतराफ़ से ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की रियासतों से घिरा हुआ था, जबकि जुनूब में बहर बलूच वाक़या है। मज़कूरा तीनों रियासतें बलूचिस्तान से ज़्यादा मुनज़्ज़म व मज़बूत और ताकतवर रियासतें थीं। समंदरी रास्ते से भी ताकत आज़मा बलूच सरज़मीन पर अमला आवर हुई हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मुहिम जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर काबिज़ रही हैं। इसके अलावा बलूच समाज में कबायली मफादात व बालादस्ती पर मबनी तर्ज़ अमल और आपसी खूनरेज़ लड़ाइयाँ,
پھر انگریزوں کی آمد اور بلوچوں کی مزاحمت اور قربانیاں، یہ سب وہ حالات و واقعات اور وجوہات ہیں جنہوں نے بلوچ اقدار کو مخصوص سانچے میں ڈالا ہے، جس میں مزاحمت بلوچ اوصاف کا ایک لازمی جز ہے۔ اصولاً بلوچ سماج میں مزاحمت بلوچیت کا استعارہ ہے، اور اصل بلوچ اس کو مانا جاتا ہے جو طاقتور سے مرعوب نہیں ہوتا اور اپنے جائز حق سے دستبردار نہیں ہوتا اور جابر کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچی زبان میں مزاحمتی بیانیہ پر مبنی ادب کا بیش بہا خزانہ موجود ہے، جو مختلف تاریخی واقعات پر مبنی داستانوں، زرمیہ شاعری اور کہاوتوں پر مشتمل ہے، جو بلوچ مزاج اور زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچ تاریخ کے سب سے مشہور داستانوں میں سے ایک بالاچ بیرگیر۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بلوچی زبان میں بدلہ یا انتقام لینے والے کو بیرگر یا بیرگیر کہتے ہیں، جو ایک خطاب ہے۔ اس داستان میں بالاچ سے ماخوذ طویل نظم کے ایک بند میں شاعر کہتا ہے کہ یہ سنگلاخ پہاڑ بلوچوں کے اصل قلعے اور ناقابل تسخیر مورچے ہیں، جو چاروں طرف سے مضبوط محکم اور بلوچ کے محافظ ہیں۔ اسی داستان میں بالاچ کا مقتول بڑا بھائی دودا سے ماخوذ شعر میں روایت ہے کہ شہید دودا اپنے چھوٹے بھائی کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے، اس کا اردو لفظی ترجمہ ہے کہ اے بالاچ، اس سچائی کو قبول کر لو کہ میں مر چکا ہوں۔ تم خوشی مناؤ کہ مجھے یہ شہادت نصیب ہوئی ہے۔ سر کو بلند رکھو کیونکہ تمہارے بھائی نے ننگ و ناموس کے لیے جام شہادت نوش کی ہے۔ ایک اور تاریخی داستان میں مرکزی کردار، جس کا نام کمبر ہے، جو بندی بنائے گئے اپنے لوگوں کو دشمن سے آزاد کرانے کے لیے جنگ پر جانے سے پہلے اپنی والدہ کو رخصت کرنے اور دعائیں لینے کے لیے ان کے پاس آتا ہے، تو اس واقعہ کی نسبت سے والدہ سے ماخوذ شعر ہے، جس میں والدہ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، اردو لفظی ترجمہ، کہ اگر اپنے لوگوں کو آزاد کرانے میں تمہاری جان بھی چلی جائے تو ہرگز پیچھے نہ ہٹنا۔ تمہارے موت کی خبر سے مجھے ذرہ برابر بھی ملال نہ ہوگا۔ جب تمہارے لوگ آزاد ہو کر آئیں گے، مجھے تمہارے بے خوف لڑنے اور لڑ کر مرنے کے قصے سنائیں گے تو میرا سر فخر سے بلند ہوگی، تمہارے والد کا نام روشن ہوگا، تمہارے آبا و اجداد کی قبریں خوشبوؤں سے مہک اٹھیں گی اور ان کی قبروں سے تمہارے لیے نیک دعاؤں کا نزول ہوگا۔ تمہارے دلیرانہ موت پر میں سوگ نہیں مناؤں گی، بلکہ خود کو دلہن کی طرح سجاؤں گی، خوشی کے شادیانے بجاؤں گی۔ والدہ پھر اپنے جوان بیٹے کو متنبہ کر کے کہتی ہے کہ اگر تم میدان سے زندہ خالی ہاتھ لوٹ آئے تو میں سمجھوں گی کہ تمہیں پال پوس کر جوان کرنے پر میں نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں، میری وہ تمام تکالیف اور محنت بیکار گئی ہیں۔ میری سر شرم سے ہمیشہ جھکی رہے گی، ہمیشہ پچھتاوے کے احساس میں گھٹتی رہوں گی کہ تمہیں جنم دینے اور بڑا کرنے کا مجھے ہمیشہ ملال رہے گا۔ تحمل سے یہ باتیں سننے کے بعد کمبر اپنی والدہ کی ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر اطمینان سے جواب دیتا ہے، شعری انداز میں، اردو ترجمہ، اے میری قبلہ جیسی والدہ، تمہاری تمام نصیحتیں سر آنکھوں پر، مگر مجھے تلخ تانے نہ دو، اپنے آپ پر، اپنے خون پر غیر متزل یقین رکھو اور اطمینان رکھو۔ میں نے آپ کے پیٹ سے جنم لیا ہے، آپ کی چھاتیوں کا دودھ پیا ہے، پھر بلا کیسے پیٹھ دکھا سکتا ہوں، میدان سے کیسے بھاگ سکتا ہوں۔ اسی طرح گراناز اور للہ کے تاریخی اور عشقیہ داستان میں جب سچ سے ناآشنا شخص گراناز کو یہ غلط اطلاع دیتی ہے کہ تمہارا شوہر للہ جنگ کے میدان سے بھاگ گیا ہے،
تو وہ شوہر کو خود پر حرام قرار دے کر بیوہ کا روپ دار لیتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں جنگ میں شریک ایک قریبی رشتہ دار زخموں سے چور نیمرگ للہ کو گھوڑے کی پشت پر لٹا کر اسے ایک محفوظ مقام پر منتقل کرتا ہے، مگر گراناز اس وقت تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھتی اور نہیں ملتی تا وقت کہ وہ صحتیاب ہو کر دشمن کا سر قلم نہیں کرتا۔ اس جیسے بے شمار داستان اور اشعار بلوچی کلاسیکل ادب کا ناقابل فراموش حصہ ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بلوچ گھرانوں میں آج بھی سنے اور سنائے جاتے ہیں۔ یہ اشعار لوریوں کی شکل میں ماں اپنے شیرخوار اور جوان ہوتے بچوں کو سناتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے گنگناتی ہیں، مختلف تقریبات اور محفلوں میں کہے جاتے ہیں۔ یہ اشعار اور داستان سینہ در سینہ صدیوں کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، جنہیں اب کتابوں سمیت مختلف جدید طریقوں سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ 1950 کی دہائی میں باقاعدہ بلوچی زبان میں لکھنے اور اشاعت کا آغاز ہوا۔ 1950 سے لے کر تاحال بلوچی زبان میں جو ادب تخلیق ہو رہی ہے وہ جدید ادب کہلاتی ہے۔ بلوچی جدید ادب میں غالب حصہ قومی شناخت، زمین، خاک، زبان، محکومی و مظلومیت اور انتقام کے احساسات و جذبات پر مشتمل ہے۔ یہاں تک کہ اب فائن آرٹس اور فنون لطیفہ کے دیگر اصناف میں بھی مزاحمتی رنگ نمایاں ہیں، کیونکہ فن و ادب کو حقائق و حالات اور احساسات کا آئینہ کہا جاتا ہے، اور تاحال پاکستان و ایرانی سرحد میں منقسم بلوچ و بلوچستان کو جن مسائل اور حالات کا سامنا ہے، فطری طور پر اس کا تخلیقی اظہار انہی حقائق و حالات اور تجربات سے متاثر اور جنم لینے والے جذبات و احساسات اور خیالات و نظریات سے متعلق ہی ہوں گے۔ رواں صدی کے آغاز ہی سے بلوچستان کے حالات نے ایک اور کروٹ لی ہے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود مثبت تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حالات کی سنگینی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مذکورہ حالات نے بلوچستان میں ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ و خاندان موجود ہو جو ان حالات سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بلوچستان میں اور بلوچستان سے باہر حصول علم اور روزگار یا بلوچستان کے مخدوش حالات سے فرار اور خود کو محفوظ رکھنے کی خاطر ملک کے دیگر حصوں میں یا شہروں میں عارضی طور پر مقیم بلوچوں کو مختلف منفی رویوں اور غیر مساوی سلوک کا سامنا ہے۔ وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مختصراً یہ کہ بلوچ پر جو بیت رہی ہے، جن اذیتناک تجربات و احساسات اور جذبات سے بلوچ گزر رہا ہے، وہ کس طرح بکھر رہا ہے اور اپنے بکھرے وجود کو کس طرح سمیٹ رہا ہے، یہ صرف بلوچ ہی جانتا ہے۔ اور بلوچستان کی ان تمام صورتحال اور بلوچ قوم کے اجتماعی و انفرادی احساسات و جذبات اور خارجی و داخلی جزیات کا صحیح عکس بلوچی ادب اور فنون لطیفہ میں نمایاں ہے۔ 2000 کے بعد شاعری سمیت بلوچی ادب کے دیگر اصناف اور فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں مزاحمتی بیانیے پر مبنی جتنا کام اور تخلیقات ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 23 نومبر 2023 کو تربت میں بالاچ مولا بخش کے ماروائے عدالت قتل ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی سربراہی میں تاریخی بلوچ لانگ مارچ اور میلوں کا سفر طے کر کے انصاف کے اصول میں شہر اقتدار میں جا پہنچے بلوچ خواتین و معصوم بچوں اور سفید ریش بوڑھوں کی بے حرمتی، ان پر تشدد اور غیر انسانی سلوک، اسلام آباد میں بلوچ دھرنا کے دوران پیدا کردہ درپیش مسائل و مشکلات سمیت اس تحریک اور دھرنے کا ہر کردار، ہر پہلو اور تمام جزیات، تصاویر و ویڈیوز سمیت اب بلوچی ادب و آرٹ کا تاریخی حصہ بن چکے ہیں، جو بلوچ نوجوانوں کو درس دے رہی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہیں۔ بلوچی کہاوت ہے
کہ صدیاں گزرنے کے باوجود انتقام کی چنگاریاں بجھ نہیں جاتی ہیں اور قاتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں بلوچی جدید ادب کا نمائندہ اور نامور بلوچ شاعر عطا شاد کے ایک آزاد نظم کے چند مصرے اردو لفظی ترجمے کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ آنکھیں نور سے محروم ہیں مگر دیکھ رہی ہیں، سماحت سے محروم ہیں کان مگر سب سن رہی ہیں، روح تو موجود ہے مگر زندگی کا نام و نشان نہیں، میں ابن آدم ہوں ازل سے میرے حقوق متعین ہیں، زندگی کی خوشیوں اور آزادی کا حقدار ہوں، اے ابن آدم دو انتہاؤں میں کڑے ظلم اور مظلومیت کو دیکھ، وجود باطن نوحہ کنا ہے، روح کی چیخیں عرش تک گونج رہی ہیں، مگر افسوس کہ تم سماحت سے اکثر محروم ہو چکے ہو، جبکہ میں زبانی اظہار سے محروم ہوں، تم طاقت کے زور پر حاصل کامیابیوں پر متکبر ہو، جبکہ میں اپنے آبا و اجداد کی وراثت اور مادر وطن کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ کیا سروں کو کچلنے سے ان جذبات اور نظریات کو قتل کر سکتے ہو جن پر زندگیوں کا انحصار ہے؟ پھولوں کو مسلنے سے کیا اس کی خوشبو کو الگ یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ خون ناحق جو تم نے بہائے ہیں، یہ خون نئی کیاریوں کی آبیاری کریں گی، یہ سرخ خون سرخ مشال کی طرح رہنمائی کرے گی۔